बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं हूँ फ़ातिमा ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। तो आज मैं आप सब के लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जिसमें ख़ास तौर पर पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज है। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। मेरा नाम ईमान है। मैं एक हँसते-बसते घराने में पैदा हुई हूँ। मैं अपने माँ-बाबा की इकलौती बेटी हूँ। हम बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझ में पैसे और गुरूर का बिल्कुल भी लालच नहीं और मैं बहुत खूबसूरत भी हूँ, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरती का भी कोई नहीं। मैं बस यही कहती हूँ कि सब अल्लाह की लेन-देन है और अल्लाह ही ने मुझे इसी तरह पैदा किया है। इसी तरह मैं खुश हँसती खेलती रहती हूँ, बहुत मज़ा आता है, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी खेलती हूँ। मैं स्कूल में हमेशा टॉप पर रहती हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करती हूँ। माँ-बाबा भी इस बात पर बेइंतहा खुश होते हैं कि हमारी बेटी बहुत अच्छा पढ़ती है। बाबा कहते हैं, इंशाअल्लाह ईमान एक दिन मेरा सर फ़ख्र से बुलंद करोगी। मैं भी आमीन कह देती हूँ और इंशाअल्लाह मामा भी यही कहती हैं और सब खामोश हो जाते हैं। इसी तरह हम हँसते खेलते हैं और बहुत अच्छे दिन गुज़रते हैं। मेरी एक ताया जान हैं जो अपने पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों का उनका प्लान बन रहा है कि वो यहाँ हमारे घर आ जाएँ। मैं भी बहुत खुश हो गई क्योंकि मुझे मेहमान बहुत पसंद हैं। मैंने भी यही कह दिया और सोच लिया कि चलो मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आएगा क्योंकि दरअसल उनकी 2 बेटियाँ और 3 बेटे थे। वो सब बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे क्या पता था वो आकर मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। मैं बहुत खुश थी कि चलो मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के साथ उनकी 2 बेटियाँ भी आ रही हैं। यानी कि मैं उनको बहुत मिस कर रही थी और मैं सोच रही थी कि वो आएँगे। दरअसल मैंने पहले उनको देखा नहीं था और इसीलिए मुझे ज़्यादा तजस्सुस हो रहा था और मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसी होंगी और कैसी नहीं। ज़ाहिर है, जब बच्चे को पहली बार कोई और नज़र आए तो उसको तजस्सुस होता है और वो कहता है, सोचता है कि वो कब आएँगे। तो मुझे बड़ी खुशी थी, मैं सोच रही थी कि वो कब आएँगे। इसी तरह मैं रोज़ जाती अपनी फ्रेंड्स वग़ैरह से उनकी बातें करती थी कि अमेरिका से मेरे चाचू आ रहे हैं, ताया जान आ रहे हैं और इस तरह उनके बच्चे वग़ैरह भी। तो मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी चलो उनकी बेटियों से हमें भी मिलवाना, हम भी देखेंगे कि वो कैसी हैं। मैं ओके कर देती थी इस बात पर और खुश होकर घर आ जाती थी। दरअसल हम लोग को जब होमवर्क मिलता था हम वो भी स्कूल में ही कर लेते थे और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत लाइक थीं, वो भी पोज़ीशन्स पर आती थी, लेकिन हमेशा फर्स्ट पोज़ीशन मेरी ही होती थी, लेकिन मैंने कभी भी किसी को भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की थी। हम बेइंतहा खुश रहते थे, हम होमवर्क वग़ैरह स्कूल कर लेते थे और अपने सबक को भी एक दफ़ा रीड कर लेते थे। बस फिर हमें याद हो जाता था और हम फिर खेलते रहते थे। मामा के कहने पर मैं एक दफ़ा शाम को भी पढ़ लेती थी अपना और इसी तरह वक़्त गुज़र रहा था। मेरी मामा बच्चों को ट्यूशन वग़ैरह भी पढ़ाती थीं, तो मुझे फिर ज़्यादा बच्चों के साथ पढ़ना बहुत पसंद था। सिपारा पढ़ने के लिए भी मेरी मम्मा के पास कुछ बच्चे आते थे, उनके पास ही मैं सिपारा भी पढ़ लेती थी। मेरे बाबा बिज़नेसमैन और कारी साहब दोनों थे, इसीलिए मस्जिद में वो पढ़ाया करते थे, लेकिन मेरी मम्मा लड़कियों को घर में ही पढ़ाती थीं। बच्चियाँ मामा के पास घर पढ़ने आती थी, उनमें से सब मेरी सहेलियाँ भी थीं, तो मुझे तो और क्या चाहिए था। बस मैं उनके साथ बैठकर पढ़ती रहती थी, क्योंकि हम सबको पढ़ने का बहुत मज़ा आता था और हमें पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी। इसीलिए हम पढ़ते वक़्त कोई खेलने-कूदने की बात नहीं करते थे, जिस तरह के अक्सर बच्चे करते हैं। हम बहुत खुश रहते थे और हमारी ज़िंदगी हँसी-खुशी चल रही थी कि इतने में ताया जान का फ़ोन आया मम्मा को कि हम प्लेन पर चढ़ चुके हैं और हमारी जो प्लेन है वो कल लैंड हो जाएगी, इसलिए आप हमें एयरपोर्ट पे लेने आ जाना। तो मामा ने ओके कर दिया। मैंने मामा से पूछा, तो मामा ने मुझे कहा, "बेटा आप छुट्टी नहीं करोगे ना?" मैंने कहा, "नहीं मम्मा, मुझे स्कूल से छुट्टी करना पसंद नहीं है। रही बात ताया जान की तो आप उन सबको ले आइएगा और मैं घर पे भी मिल लूँगी उनसे, मुझे नहीं जाना।" क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत दिलचस्पी थी और मैं इतना ज़्यादा सैर व तफरीह पे नहीं जाती थी। मुझे ये सब इतना पसंद नहीं था। बस
جو ڈیمانڈ کرنی ہوتی تھی، فرمائش کرنی ہوتی تھی، گھر والے پوری کر دیتے تھے۔ اسی لیے میں نے آج بھی ایسا ہی کیا، میں نے کچھ چاکلیٹس کا کہہ کر ماما کو کہہ دیا کہ آپ میرے لیے کل وہاں سے چاکلیٹس لے کر آنا۔ مجھے ڈیری ملک چاکلیٹ بہت پسند تھی، بس اسی وجہ سے ماما نے اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں چاکلیٹ لا دوں گی۔ اگلے دن ماما لوگ چلے گئے چاچو تایا جان کو لینے، اور میں آرام سے اپنے اسکول چلی گئی۔ میں نے خوب اچھی پڑھائی کی اور گھر آئی تو سب بیٹھے ہوئے تھے مہمان۔ میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے۔ سب سے پہلے میں اپنے کمرے میں انٹر ہوئی۔ ماما کو پتہ چل چکا تھا کہ میں آئی، کیونکہ میرے ڈرائیور نے ایسا کیا کہ ایسا ہوتا تھا کہ جب مجھے میری گاڑی چھوڑنے آتی تھی، دراصل میرے بابا نے میرے لیے الگ گاڑی لے رکھی تھی اور اس میں ڈرائیور بھی رکھوا دیا تھا۔ میری گاڑی جب آ جاتی تو ڈرائیور بیل بجا دیتے، کیونکہ گراج میں گاڑی کھڑی کرنی ہوتی تھی۔ اسی لیے آج بھی ماما نے ہی ڈور اوپن کیا تھا اور میں آرام سے بس سلام کر کے اندر چلی گئی۔ ماما واپس آئی میرے لیے پانی لے کر۔ میں نے پانی پیا اور ماما سے پوچھا مہمان آ گئے ہیں؟ ماما نے کہا جی بیٹا، آپ کپڑے چینج کرو، مہمان آ چکے ہیں۔ میں نے کپڑے چینج کیے اور میں سب کے پاس چلی گئی۔ ماما نے مجھے ایک ایک کا تعارف کرایا اور پھر کہا یہی ہیں آپ کی تایا جان کے بچے، اور یہ آپ کی تائی جان اور تایا جان ہیں۔ میں سب سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ان کی بیٹیاں تھیں دو، ایک کا نام سونیا تھا اور ایک کا نام لائبہ تھا، اور ان کی 3 بیٹے تھے۔ تو میں ان دونوں آپیوں کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ہم نے خوب کھیلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ کھانا تو پوری فیملی نے بیٹھ کر ایک ساتھ کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد فیملی میں گپ شپ ہونے لگی اور ہم تینوں چلے گئے اپنے روم میں۔ میری فرینڈس بھی آ گئی، ہم سب اسی طرح کھیلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد میری فرینڈس چلی گئی اور انہوں نے کہا چلو اب گھروں میں پڑھائی کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا آپ سب ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ماما نے ٹیوشن سے بچوں کو چھٹی دے رکھی تھی، اسی لیے وہ سب کہتے کہ ہم آج اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھیں گے، کیونکہ دراصل مہمانوں کا آج فرسٹ ڈے تھا ہمارے گھر، اسی لیے ماما نے بچوں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ ہم لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے۔ میں پڑھ رہی تھی اور میری دونوں آپیاں وہ چلی گئی تھی میرے روم سے باہر۔ اتنے میں تایا جان کا سب سے جو بڑا بیٹا تھا وہ آیا۔ اس کا نام ہاتھ تھا۔ نام تو بہت پیارا، لیکن کام بہت نرالے تھے اس کے۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوا۔ ہمیں عادت تھی سب سے پہلے تو نوک کر کے آنے کی اور اس کے بعد سلام کرنے کی۔ تو میں نے ان سے کہا ہاتھ بھائی، نہ تو آپ نے سلام کیا، نہ آپ نے اندر آتے وقت نوک کیا۔ انہوں نے مجھے کہا عقل تم سکھاؤ گی مجھے، جانتی نہیں میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں نے کہا تبھی تو آپ میں عقل نہیں ہے، ورنہ پاکستانی تو بہت اچھے ہیں۔ میں نے کہا ویسے بھی آپ نے صرف اس ملک کا نام بدنام کر رکھا ہے، ویسے بھی امریکہ کے لوگ بھی اچھے ہیں، اور جو اسلامک لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ دین کا کیا فریضہ ہے اور کس طرح کے فرائض ہیں، آپ کو بس نبھانے نہیں آتے، زیادہ ہی سر پر چڑھ چکے ہیں۔ مجھے جو منہ میں آتا گیا میں وہ بولی گئی، کیونکہ اس وقت مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میری ماما کچھ مجھے واقعات وغیرہ سناتی رہتی تھی جس کی وجہ سے میں اپنی دین کی سچی پکی پابند بن چکی تھی، اور میں نماز بھی وقتاً فوقتاً پڑھتی تھی، یعنی کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا میں وقت کی پابندی کے ساتھ اپنی نماز کو قائم کر لیتی تھی۔ آج ایسا ہی ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نماز پڑھنے لگی تو ہاتھ نے مجھے روک لیا۔ ہاتھ بھائی کو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے آپ کو، آپ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ جائے نماز بچھائی، آپ نے اٹھا کیوں لی؟ تو کہہ رہے تھے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس پر کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے آپ کو، چھوڑے مجھے۔ وہ بدتمیزی کرنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا میں اب چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اگر آپ نے مجھے کچھ بھی کہا تو۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور میں خوف کے مارے ڈری جا رہی تھی۔ اسی طرح مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ وقت گزر رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میری نماز کا وقت بھی جا رہا ہے۔ میں نے کبھی اپنی نماز کو بغیر وقت کے پڑھا نہیں ہے۔ میں بہت پریشان تھی۔ انہوں نے مجھے گھمانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور میں ماما کو آواز دے دوں گی۔ انہوں نے مجھے کہا تم پر یقین کون کرے گا، ہاں مجھے یہ بات بھی تو بتاؤ۔ میں پریشان ہو گئی کہ
کہ واقعی ہی ایسا ہے، وہ تو مجھے کچھ نہ کچھ کہہ کر چپ کرا دیں گے، یقین مجھ پر کون کرے گا؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد جب میں بدتمیزی سے بے حد تنگ آ چکی تھی تو میں نے ان کی بہن سونیا آپی کو آواز دے دی۔ میں نے کہا، سونیا آپی آپ جلدی سے کمرے میں آئیں۔ بھائی پیچھے جا چکے تھے اور کہنے لگے، دیکھو سونیا نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی، جائے نماز ہاتھ میں پکڑی اور مجھ سے مستیاں کر رہی ہے۔ میں نے کہا، میں چپ ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا، وہ آتے اور مجھے تنگ کر کے چلے جاتے تھے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا، ماما سے بات کرتی ہوں، تو پھر سوچتی تھی کہ ماما مجھے سن لیں گی، ماما میری اس بات کو ٹالیں گی تو نہیں۔ بہت سی سوچیں دماغ میں آتی تھی، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اب اور نہیں ہو سکتا، میں بات بتا کر رہوں گی۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا، میں نے سوچا کہ اب ماما کو بتا دینا چاہیے کیونکہ میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں گئی اور ماما کو سارا کچھ بتا دیا۔ ماما نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تو میں رونے لگی۔ میں نے کہا، آج سے پہلے آپ نے مجھ پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو ماما نے کہا، آج سے پہلے تم نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی۔ میں نے کہا، ماما جو حقیقت ہے میں نے وہی آپ کو بتایا ہے، اب آپ کی مرضی، آپ بات کو سنیں یا نہ سنیں، یہی حقیقت ہے۔ ماما نے میری بات کو انسنا کر دیا اور وہ چلی گئی وہاں سے۔ میں روتی رہ گئی اور میں نے کہا، اے اللہ، اب تو ہی ہے جو مجھے سن سکتا ہے۔ ماما تو بالکل نہیں سن رہی۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، میں ماما کو بتاتی تو ماما مجھے اگنور کر دیتی تھی، اور اب تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ماما کا مجھ پر سے دل اٹھ گیا ہے۔ ماما بات نہ کرتی، بس کام کے ریلیٹیو کوئی بات ہوتی تو ماما کر دیتی، نہیں تو ماما مجھ سے اتنا بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی مجھے اتنا بلاتی تھی۔ میں خاموشی سے بس سب کچھ جھیل رہی تھی۔ بابا کو بتانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ بہت ڈر لگتا تھا ان سے۔ کچھ وقت ایسا ہو رہا تھا، وقت گزر رہا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بات میرے دل اور دماغ دونوں پر سوار ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے پڑھائی پر سے میرا دھیان اٹھ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اب کیا ہوگا، میں اتنا اچھا نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ نہ پڑھنے کی وجہ سے میری تیسری پوزیشن آئی اس بار۔ ماما یہ بات دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کہ وہ ایمان جو ہر سال فرسٹ پوزیشن پر آتی ہے، اس کی اس بار تھرڈ پوزیشن کیسے آئی؟ میں نے کہا، ماما آپ میری بات پر غور کریں، پلیز آپ میری بات پر غور کریں۔ ماما چپ کر کے چلی گئیں۔ میرا رزلٹ کارڈ مجھے ہی دے گئیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، اب شاید کوئی بھی سننے والا نہیں ہے مجھے۔ میں دن رات یہی بات سوچتی رہتی، اتنا کہ میرے دماغ و دل پر یہی بات طاری ہو گئی تھی۔ میری آنکھ کھلتی تو میں ڈر جاتی تھی، میں دور بھاگتی تھی اور چیختی تھی۔ بابا پاس آتے تو ان سے بھی ڈر جاتی تھی، یہاں تک کہ میں اپنے بابا سے بھی ڈرنا شروع ہو گئی تھی۔ کبھی تایا ابو آتے تو میں ان سے بھی ڈرتی تھی۔ دراصل میرے تایا ابو کو گلے لگانے کی عادت تھی، لیکن مجھے ان سے بھی اب ڈر لگتا تھا، میں ان سے بھی دور دور بھاگتی تھی۔ اسی طرح میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور رات کو اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی۔ ماما جب دم کے لیے لے کر گئیں تو کوئی کہتے تھے اس پر کالا جادو ہے، کوئی کیا کہتا تھا تو کوئی کیا کہتا تھا۔ ایک پیر کے پاس جب ماما مجھے لے کر گئیں تو انہوں نے بتایا کہ اس پر کوئی جادو نہیں ہے، اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے مجھے سائیکالوجسٹ ریکمینڈ کر دی۔ ماما بابا کو کہا کہ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جایا جائے۔ ماما بابا جب مجھے وہاں لے گئے تو انہوں نے میری ساری میموری کو ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان کو بہت سی باتیں بتائیں۔ میں نے سب سے پہلے، میں بہت پاگل سی ہو چکی تھی، سب سے پہلے ان سے کہا آپ میری فرینڈ بنو گی، اس طرح سے میں نے ان سے بہت باتیں کی اور انہوں نے بھی میرے ساتھ بہت باتیں کی۔ باتوں باتوں ہی میں وہ مجھ سے پرسنل سوالات پوچھنا شروع ہو گئیں اور پھر مجھے بھی مجبوری کے تحت ان کو بتانا پڑا سارا کچھ۔ میں بس بتائی جا رہی تھی اور وہ سنی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے پھر میرے ماما بابا کو بتایا کہ وہ اس مشکل سے گزر رہی ہے اور یہ سب ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ماما بابا بے انتہا پریشان ہو گئے۔ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ پلیز اپنی بچی کو وقت دیا کریں،
اور اگر وہ کچھ بتا رہی ہے تو آپ اس کو انسنا کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز آپ اپنے بچوں کو سننے کی کوشش کیا کریں۔ اس طرح کے کئی کیسز میرے پاس آ چکے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں سنتے اور پھر وہ اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے میرے ماما بابا کو کہا اور میرے ماما بابا پھر مجھے وہاں سے لے گئے، کچھ میڈیسنز وغیرہ لکھ کر دی، اس کے بعد میں ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ میرے ماما بابا نے مجھے وقت دینا شروع کر دیا اور پھر تایا جان کے اس بیٹے کا بھی ہمارے گھر آنا بند ہو گیا تھا، کیونکہ تایا جان کو بھی ساری حقیقت کا پتہ چل چکا تھا اور اس نے خود بھی اپنے گناہ کا اظہار کر دیا تھا۔ اب وہ ہمارے گھر آنا بند ہو گئے تھے، لیکن ان کے باقی 2 بیٹے اور بیٹیاں بالکل ٹھیک تھیں اور وہ اچھی بھی تھیں۔ اسی طرح وقت گزر رہا تھا اور ہم ہنسی خوشی دوبارہ سے رہنے لگے۔ تو میرا پیرنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ پلیز آپ اپنے بچوں کو سنا کریں۔ اگر بچے آپ کو کچھ بھی بتاتے ہیں اپنے تایا، ماموں، چاچو یا کزنز وغیرہ کے بارے میں، تو پلیز آپ ان کو سنیں اور آپ انہیں سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ خاص طور پر ہم جیسی لڑکیاں یہ زیادہ سمجھتی ہیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ فیملی ممبران ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہم کمفرٹیبل تب نہیں فیل کر رہے ہوتے، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے بچوں کو سمجھیں اور اگر وہ آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، ان کے لیے اسٹینڈ بائی ہوا کریں تاکہ وہ ڈپریشن وغیرہ کا شکار نہ ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ان کے گھر والے ان کے ساتھ ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں آپ کو آج میرا یہی ٹاپک تھا آپ سب کے لیے، تاکہ اس میں میں آپ کو میسیج دے سکوں اور پیغام دے سکوں، کیونکہ میری عمر کی بچیاں یہ بات بخوبی اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، کس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل ہم کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اگر بچے نہیں کمفرٹیبل فیل کرتے تو آپ انہیں سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں کہیں ماں ایسی ہوں گی جو اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں گی لیکن گھر والے اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، تو پلیز معاشرے کے لیے یہی پیغام اور میسیج ہے، خاص طور پر امیوں کے لیے، کیونکہ مائیں جو ہوتی ہیں وہی بات اپنی بیٹیوں کی فرینڈز ہوتی ہیں۔ ماں کے لیے خاص طور پر یہ بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی مائیں نہ بنیں بلکہ ان کی دوستیں بنیں، تاکہ بچیاں آپ سے ایزیلی اپنی بات کو شیئر کیا کریں اور آپ بھی اپنے بچوں کو سنا کریں اور ان کی ہیلپ کیا کریں، انہیں سپورٹ کیا کریں۔ اگر آپ کو میری آج کی سٹوری اور آج کا ٹاپک پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہاں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔